अच्छा जी। आप लोगों से दरखास्त है कि जो को होस्ट होती हैं हमारी, कम से कम वो जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं भूल जाऊं तो इसको कर दिया करें ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आपको बताया कि पांच चीजें जो पिलर ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के सतून है पांच। नमाज, सबसे पहले तौहीद। कि तौहीद तो ये है कि ऐसे तो अल्लाह को एक मानना है, ऐसे अल्लाह को एक मानना है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदियां दो आलम से खफा मेरे लिए थी। यानी हम इतने तौहीद परस्त हो जाए, एक अल्लाह की इबादत करने वाले हो जाए, एक अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का यकीन दिलों में समा जाए। हमें वो नौकरी दिलवा देगा, हमें वो राशन दिलवा देगा? नहीं। हमें नौकरी दिलवाएगा तो अल्लाह, हमारे बच्चों की शादी करेगा तो अल्लाह, हमें बच्चा देगा तो अल्लाह, हमारे काम बनाएगा तो अल्लाह। एक अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ भी ना होने का यकीन। नमाज, पांच नमाजें अगर अच्छी तरीके से एहतमाम से पढ़ोगे तो पांच आपको क्या कहते हैं वो मिलेंगे। पांच बशारतें अल्लाह की तरफ से हैं। रिस्क की तंगी हटा दी जाएगी, कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा, इंतहाई इंतहाई अच्छा, कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा, रिस्क की तंगी हटा दी जाएगी, बिला हिसाब जन्नत में जाएगा, नामा माल दाएं हाथ में मिलेगा, और पुलसरात से इंतहाई तेजी के साथ जो है इंतहाई तेजी के साथ पुलसरात को पार करेगा। ठीक है, आप समझ आ गई? तो उम्मीद है कि पता चल गया होगा। लेकिन रोजे का बयान, अल्लाह ताला ने रोजे का बयान कहीं भी नहीं लिखा। अल्लाह ताला ने रोजे का कहीं भी नहीं बयान लिखा कि भाई रोजा क्या है, रोजा रोजे से क्या फायदा हो रहा है, कहीं नहीं लिखा। हाँ, तो रोजा अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस पाक है कि रोजा मेरे लिए है, असौम ली व अना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा। एक जगह फुकाहे दीन ने, उलमाए दीन ने लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए और इसका अजर मैं खुद हूँ। यानी जिसका जो मेरा जो रोजों का एहतमाम करेगा, जो रोजे रखेगा, अल्लाह ताला उसको उसका अजर अल्लाह तबारक ताला खुद अता फरमाएंगे। यानी क्या करेंगे अल्लाह ताला? अल्लाह ताला उसकी उसके हो जाएंगे जो रोजा रखेगा और अल्लाह की मान के चलेगा। और एक और बात जो शायद आपको ना पता हो कि अच्छा, मैंने वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि रोजे की हालत में जिसने अपनी जबान की हिफाजत कर ली, अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली, अपने दिल की हिफाजत कर ली, दिमाग की हिफाजत कर ली, किरदार की हिफाजत कर ली, अपने हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, गलत जगह पे चल के नहीं गया, अल्लाह ताला की बारगाह से कभी उम्मीद है कि पूरा साल अल्लाह ताला उसको इसी हालत में रखेंगे जैसे वो रमजान में चलता रहा। और हदीस पाक थी, मैंने आपको बताई थी कि चार चीजें ऐसी हैं जिसको करने के लिए हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने। दो चीजें किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जन्नत से का सवाल, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, जन्नत का सवाल करें, रोज करें, 3 दफा बेशक रोज उर्दू में कर लें। जन्नत हाथ जोड़ के कहेगी अल्लाह इसको मेरे अंदर डाल दीजिए, और 3 दफा रोज अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह मुझे आग से बचा लीजिए, आग से बचा लीजिए, बरी कर दीजिए मुझे आग से। तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वो जहन्नम जो कहेगी हल में मजीद और लाओ, वो हाथ जोड़ के कहेगी नहीं इसको मेरे अंदर ना डालना, ये मुझसे बहुत पन्ना मांगता है। और फिर कलमा तैयबा की और इस्तगफार की कसरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालू की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तू आप मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दीजिए कि इसके साथ मैं आपको याद किया करूं और दुआ किया करूं। कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसी पढ़ाई बता दीजिए। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाहु इरशाद हुआ। हजरत मूसा ने अर्ज किया ये कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इस्माइल खलीलुल्लाह। ये तो सारों के लिए है, मुझे कोई और चीज दीजिए ना, कोई यूनिक चीज दीजिए। हजरत मूसा ने अर्ज किया ये कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूँ, ऐसा जो सिर्फ मुझे मिले और किसी को ना मिले, यानी कोई ऐसी यूनिक चीज। वहां से इरशाद हुआ मूसा अगर सातों आसमान और उसके उनकी आबाद करने वाले मेरे सिवा, यानी मलाइका और सातों जमीन एक पलड़े में रख दिए जाए, यानी सातों जमीन और सातों सारे मलाइका यानी अल्लाह के अलावा सारी दुनिया को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे में कलमा तैयबा रख दिया जाए, तो कलमा तैयबा वाला पलड़ा झुक जाएगा, इतना वजन में भारी है।
ایک ہی حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے، آسمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک ٹوک باقی نہیں رہتی، بشرطے کہنے والا کبائر سے بچے، یعنی اسے کبیرہ گناہ سے بچتا ہو بس۔ چنانچہ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے، کتنی عام ضرورت، کتنی باتھ روم جائیں پانی کی ضرورت، ٹوائلٹ یوز کریں پانی کی ضرورت، منہ دھوئیں پانی کی ضرورت، کھانا پکائیں پانی کی ضرورت۔ اب مجھے بتائیں نا، آپ نے کوئی ذرات کو لگانا ہے، یعنی کوئی فصل تیار کرنی ہے، پانی کی ضرورت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جو ہے افضل الذکر ہے، یعنی سب سے افضل ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہے کلمے سے تو وہ حقیقی بدبخت ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہے ہی ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تم سارے کے سارے گناہگار ہو، لیکن تم میں سب سے بہترین گناہگار کون سا ہے؟ جو گناہ تو کرے لیکن گناہ کے ساتھ فوراً ہی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو منا لے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، بس معاف کر دیں، اب آئندہ میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں، بس ختم بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ساتھ میں اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو نیکی کے کاموں کی حاجت نہیں رہتی، اس کا دل اس طرف نہیں جاتا، وہ بدی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا مانگنے کا امر فرمایا جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی دونوں کو مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم دونوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کی تیاری کا جو ہے وہ توفیق دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق اور اپنے پر بھروسہ رکھنے کی توفیق، اور اللہ پاک ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے کہ کہ اللہ پاک ہم آپ کے در سے دور جا پڑیں اور ہم کسی اور کی طرف دیکھنے لگیں۔ اے اللہ پاک اپنا کمیونیکیشن سسٹم، اپنا سسٹم ہمارے ساتھ جاری رکھنا انشاءاللہ العزیز۔ تو آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہو گیا۔ اب کچھ رمضان کے جو ہمارے مسائل چلے آ رہے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں رمضان کے مسائل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رمضان کے مسائل میں تھوڑے تھوڑے کر کے فدیے کے مسائل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، اور لوگوں نے پوچھا ہے کہ روزے کا بھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔ یہاں پر تھا کہ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہے کہ رمضان کے روزوں کے کفارہ یہ ہے کہ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ 2 مہینے روزے پہ در پہ رکھے، یعنی ایک میاں بیوی ہیں یا کوئی شخص ہے جنہوں نے جان بوجھ کر جو ہے آپس میں میاں بیوی مل لیے، یا کوئی ایک شخص زید ہے، بکر ہے، انہوں نے کہا کہ جی آج کا روزہ بڑا سخت ہے، میں روزہ توڑ دیتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا اور روزہ، یا پھر سوچا کہ آج سارے گھومنے جا رہے ہیں، میں بھی گھومنے جاؤں گا ساتھ میں، لیکن روزہ مجھے کھانے پینے سے روک دے گا، مزہ نہیں آئے گا گھومنے کا، چنانچہ کیا کہ وہ کیا کریں گے، تو اس وجہ سے روزے کو توڑ دیں گے۔ تو اللہ اس پر کفارہ ہے۔ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ 2 مہینے روزے پہ در پہ رکھے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد یعنی 40واں، 40 کے بعد 41واں، 42واں، یعنی 60 روزے رکھے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو اب نئے سرے سے روزہ رکھے،
یعنی دوبارہ شروع کرے۔ البتہ جس شخص میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں اور موت سے پہلے طاقت کی امید بھی نہیں، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، یا پھر شوگر جیسی بیماری ایسی جو دائمی بیماری ہو جاتی ہے، یا بیمار اور ضعیف ہے، تو ایسا شخص 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے 7 مسکین بلا لے اور صبح اس کی افطاری بھی کرا دے۔ ایک سمجھا رہی ہوں، یا عام دنوں میں 2 وقت کھانا کھلائے، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دے، یا یہ کرے کہ 60 مسکینوں کو 2 کلو کے حساب سے گندم کا، یا 3.5 کلو اس کے حساب سے جو کو، یا اگر بہت امیر ہے تو 3.5 کلو، یا شاید 3.5 کلو ہے وہ کھجور یا کشمش دے، یا اگر جتنا امیر ہوتا جائے گا اس کا صدقہ فطر بڑھتا جائے گا۔ اگر کفارے کے روزے قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کیے، یعنی کفارے کی، یعنی ایک آدمی ہے جیسے زید نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا کہ آج سب گھومنے جا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، مزہ نہیں آئے گا، روزہ توڑ دیا، تو اگر کفارے کے روزے قمری مہینے کی یعنی پہلی چاند کی پہلی تاریخ کو رکھنا شروع کیے تو 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، خواہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ لیکن یعنی اگر ہم پہلی تاریخ سے لونر یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے رکھیں گے تو چاہے 29 کا کیوں نہ ہو 2 روزے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بیچ میں سے رکھیں گے، جیسے 15واں شعبان سے شروع کر دیا، ایک مثال ہے، یا 15 شوال سے شروع کر دیے 60 روزے، تو پھر ہمیں 60 روزوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ اگر درمیانی مہینے سے شروع کیے تو 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ صرف عورت کے لیے کفارہ کے روزوں میں خاص ایام ماہواری میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ ایام کے اختتام پر دوبارہ نئے سرے سے 60 روزے رکھنا ضروری نہیں، بلکہ بقایا روزے مکمل کر لے۔ عورت کا تو مسئلہ ہے نا کہ وہ تو پیریڈز کا، اس لیے اگر ایک عورت نے کفارے کے روزے رکھے اور اس کے ابھی 28 روزے ہی بنے اور اس کو پیریڈز ہو گئے، تو وہ پھر 7 دن 6 دن بعد جب نہائے گی تو پھر یہی 28 کے بعد 29واں روزہ رکھے گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے شرعی عذر ہے۔ لیکن مرد کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہی مسکین کو ہر روز صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت 60 دن تک دی جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس طرح ایک ہی مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کھانا کھلا دیا جائے تو وہ بھی کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک مسکین کو بتا دیا آپ نے کہ وہ سحری بھی کھا لے، افطاری بھی کھا لے، یا دوپہر کا کھانا کھا لے اور شام کا کھانا کھا لے، اور 60 دن لگاتار کھلایا تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جیسے، لیکن اگر اسے ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دے دی جائے تو ایک دن کا صحیح ہوگا، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دیا اس کا کفارے میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے اس کو کہا کہ روز روز بلانے سے بہتر کہ میں اس کو کھلاؤں، روز کے حساب سے ایک مثال کے طور پہ 60 دن کی آپ نے اس کو 6000 دے دیے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ روز کا روز دیں، ہاں بے شک آپ نے 2 وقت کا کھانا 500 دینا ہے تو آپ نے روز کے روز بلا کے دینا، یہ نہیں کرنا کہ اکٹھا دے دیں۔ کفارے میں ایک مسکین کو ایک دن کے غلے کی مقدار یا اس کی قیمت سے کم دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی 2 کلو گندم سے 2.25 کلو گندم سے کم دیں کہ بھئی 70 روپے 80 روپے روز پکڑا دیے، جبکہ گندم مہنگی ہے، پتہ نہیں گندم کتنی مہنگی ہے، مجھے پتہ نہیں، شاید 100 روپے کلو ہے یا جتنی بھی ہے، تو ہم نے 100 روپے کر کے دے دیا، تو یہ صحیح نہیں۔ اگر ایک رمضان کے روزے کئی دفعہ توڑے، خواہ جمع ہی سے ہو، یعنی میاں بیوی آپس میں مل لیے، تو ایک ہی کفارہ لازم آئے گا۔ یعنی ایک آدمی نے ایک رمضان میں 4 روزے توڑ لیے کہ یار میں نہیں رکھ سکتا، یہ وہ نا، بغیر کسی عذر کے اسے 4 دفعہ 60 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ایک ہی دفعہ 60 روزے رکھ لے۔ اس طرح کئی رمضانوں کے روزے کھانے پینے کی وجہ سے توڑے تو بھی ایک ہی کفارہ لازم ہے۔ البتہ 2 یا زیادہ رمضانوں کے روزے جمع ہم بستری کی وجہ سے توڑے تو ہر رمضان کے لیے مستقل کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ایک ہوتا ہے توڑ لینا کھا پی کے، ایک ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں مل لینا، یہ اس کے لیے ہر دفعہ آپ کو جو ہے وہ نیا جو ہے وہ ہر دفعہ نئے پھر سے رکھنے پڑیں گے 60 کے 60 روزے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر جو مشکل لگ رہا ہے وہ پوچھ لیا کریں، علماء دین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسے مسلمانوں نے ایک دن ایسا تھا کہ مسلمانوں نے
وہ فتح کر لیا تھا الحمدللہ رب العالمین بیت المقدس. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ نے اس کو چھڑوایا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کل آپ کو امیر معاویہ کا واقعہ بتایا. میں آپ کو صلاح الدین ایوبی کا بھی واقعہ بتاتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جب یہ بیت جو ہے ان سے لڑنے گئے نا، کیا کہتے ہیں، عیسائیوں سے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ غور سے سنیے گا واقعہ، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے نا، مطلب صلاح الدین ایوبی نے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو یہ خبر ملی کہ ایک مسلمان جو ہے یہ بیت المقدس میں یروشلم میں نماز پڑھ رہا ہے. تو ایک انگریز جرنیل نے آ کے نا، یعنی ایک غیر مسلم جرنیل نے آ کے نا اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، بلا اپنے محمد کو اپنی حفاظت کے لیے نا. تو اور یہ کہہ کے نا اس کو قتل کر دیا. تو یہ خبر کہیں نہ کہیں ہوتی بھی اللہ پاک نے صلاح الدین ایوبی کو پہنچا دی. صلاح الدین ایوبی جو ہے مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں فوج لے کے نہیں آیا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس نے مسلمان کو قتل کیا ہے. تو ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے. تو جب بڑی تحقیق ہوئی نا، تو سب کو پتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ساروں کو قتل کروا دیں گے اگر غصہ مطلب چڑھے گا. تو پھر جب پتا چلا کہ ایک، تو آپ نے اس کو جو جرنیل تھا یا جو بھی تھا، اس کو سامنے کھڑا کیا اور آپ اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر کے کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے، تو پہلے محمد کے غلاموں کا مقابلہ تو کر لے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا. تو ایسے وہ لوگ تھے. اور آج دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، کہ وہاں کے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ہم اپنی زندگی میں برگر فیملی کی حیثیت سے گزارے جا رہے ہیں. بے بس اور مظلوم عورتوں کی چیخیں تیز تیز ہوتی جا رہی ہیں. سنگ دل رومی آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا، کہ کہہ کے اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے. اس نے ایک زور کا تھپڑ بھی عورت کے منہ پہ جڑ دیا. عزت دار خاتون سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، اے معتصم، محتسم تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران، ہماری مدد کون کرے گا؟ مرد اس کی یہ بات سن کے اور بھی گڑا پھاڑ کر ہنسے. بے وقوف عورت کو یہ معتصم باللہ پتہ ہے کون تھے؟ انہوں نے 19 سال، پتہ نہیں 20 سال اپنی آنکھوں کے زور پہ حکومت کی تھی، آنکھوں کے زور پہ. اور اتنا دبدبا تھا کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتے تو وہ کانپنے لگتا تھا. تو آنکھوں کے زور پر حکومت کی، اور اللہ کی قدرت کے جب یہ مرے اور ان کو کفن اڑایا گیا، کفن سے اس کو ڈھانکا، تو تھوڑی ہی دیر میں 2 چوہے آئے اور انہوں نے کفن کے اندر ہی اندر ان کی دونوں آنکھیں اڑا لے گئے، یعنی نکال دی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ زور اور حکومت صرف میری ہی ہے. تو یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس میں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ اس عورت نے معتصم باللہ کو پکارا اور کہا کہ اے معتصم تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمران، ہماری مدد کون کرے گا؟ مرد اس کی یہ بات سن کر اور بھی گلا پھاڑ کر ہنسا. بے وقوف عورت کو دیکھو بھلا، اس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا؟ مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا. یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو مشکل آفت یا دشمن نے گھیر رکھا اور دوسرا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بدستور مصروف رہے. اسے اپنے بھائی کی مشکل دور ہونے کی تک چین نہ آتا تھا. بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھے، اور یہ مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع اموریہ نامی قلعے میں قید تھی. معتصم باللہ اپنے آباء و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور باکمال حکمران نہ تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا. اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت اور حمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے. آج کی طرح حکمران نہیں تھے کہ خود بھی شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی پوری جماعت کو بھی اسی نشے میں مست کیا ہوا ہے.
تو اسے کسی طرح خبر ہو گئی، اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدا لگائی ہے، اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہ پوچھا کہ اس قلعے میں کتنی فوج ہے، اس کا سوال یہ تھا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ قلعہ ہے کہاں۔ اس کے بعد اس نے صبح و شام اموریا نامی قلعے میں کی طرف سفر کیا، اس کے بعد اس نے صبح و شام جنگی تیاریاں شروع کی اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے، قلعے کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں، دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جو وہ سنگدل شخص جو قیدی عورت پہ ظلم ڈھاتا تھا گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا یہ قوم واقعی غیرت مند قوم ہے جو اپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اسی طرح بے چین ہو جاتی ہے جیسے انسان اپنی چنگلی کی تکلیف پر بےتاب ہو جاتا ہے، یعنی اپنی انگلی کی تکلیف پہ بےتاب ہوتا ہے۔ یہ تھے مسلمان حکمران، اب بھی حکمران مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن غیرت مر کر بے غیرتی میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی ایک بھی امریکی کو کچھ ہو جائے تو وائٹ ہاؤس پینٹاگون سے سر جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک اپنا سب کچھ امریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک کہ ان کی تحفظ کی چھاؤں میسر نہیں آ جاتی۔ آپ یقین کریں کہ جس دن یہ کام ہوا ہے نا 7 اکتوبر کو، تو 7 اکتوبر کو یا 8 اکتوبر کو جوئی بائیڈن امریکہ کا صدر وہ چلا گیا اور اس نے گلے لگایا نیتن یاہو کو، اسرائیل کے صدر کو، اور کہا کہ میں یہاں پر یہودی ہو کر آیا ہوں، یعنی میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، اور آج تک یہودیوں کی مدد کر رہا ہے اور ہر طرح کے اسلحہ میزائل اور کیا کیا چیزیں بھیج رہا ہے۔ یہ آپ اگر اس کو سرچ کریں تو آدھی بات تو آپ کو سمجھ آئی جائے گی۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹنے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑگڑاہٹ بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سانو کی مینو کی۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، کچھ عرصہ قبل بھی یہ عالم تھا، اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لہر دوڑ جاتی تھی، خوشی کی تقریبات موقوف کر دی جاتی تھی، چھوڑ دی جاتی تھی، ختم کر دی جاتی تھی، اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے حسب توفیق امداد اور تعاون کی ممکنہ صورتوں پہ غور اور عمل کیا جاتا تھا۔ مگر جب سے مغربی میڈیا نے غیر مسلم ثقافت کا زہر مسلمانوں کے دلوں میں انڈیل کر انہیں نفس پرستی کا عادی، عیش و عشرت کا دلدادہ اور بھوک اور جنس کا غلام بنا دیا ہے، اس کے بعد ان کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے وہ دنیا پرستی کے دھن میں غرق رہتے ہیں۔ یقین کریں، آپ یقین کریں کہ ہمارے دشمن کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان میں اتنی کو مہنگائی کر دیں گے کہ کوئی شخص جہاد کا سوچے گا بھی نہیں، سب یہ سوچیں گے کہ آٹا کہاں سے پورا کرنا ہے، چینی کہاں سے پوری کرنی ہے۔ شاید فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی حجاز یا معتصم نہیں رہا تو جو ان کی چیخوں کو اپنے جگر گوشوں کی پکار کی طرح سنے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یافتہ حکمران ان کی دلدوز صداؤں پر اتنی توجہ بھی نہ دیں گے جتنے وہ صبح صبح اپنے چہرے کی خدائی لپائی اور اپنے لباس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں، یعنی اپنی تیاری میں، تو انہوں نے ان سنگ دل روشن خیالوں کو پکارنے کے بجائے خود میدان عمل میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ تادم تحریر فلسطین کی 3 تعلیم یافتہ اور اونچے خاندانوں کی بچیاں اپنے جسم سے بم باندھ کر دشمن کے لیے قہر بن کے نازل ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے جسم کے بکھرے ٹکڑوں اور خون کی پھوٹتی چھینٹوں کے ذریعے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کتاب 212 میں لکھی گئی، 2012 میں، اور یہ کتاب کے رائٹر ہیں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب، جو لکھتے ہیں تو خوب لکھتے ہیں۔ انہوں نے ضرب مومن اور بچوں کا اسلام اور خواتین کے اسلام کو جو ہے بہت فروغ دیا اللہ کے حکم سے، اور بہت تحریریں ان کی وہاں پہ، اور شاید ان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھ کر کوئی مسلم نوجوان دنیا کے جھمیلوں سے پیچھا چھڑا کے خود کو مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، شاید کسی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگالی شعلہ پکڑ لے، شاید۔ غضب یہ کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقدامات کے باعث جاپان میں مظاہرے اور فرانس میں یہودی املاک پر حملے شروع ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان ممالک فلسطینیوں کی بے پناہ مظلومیت کے باوجود ان کی مدد سے گریزہ ہیں۔ اللہ کی قسم آج امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں کہتے ہیں 20,000 لوگ مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آج وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے خون اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں فلسطین کے فلیگز ہیں، ان کے گلوں میں ابو عبیدہ والا رومال بندھا ہوا ہے۔ ہائے
اور نکل رہے ہیں وہ، اور وہ ایسے کہ سڑکوں پہ لیٹ لیٹ کے مظاہرے کر رہے ہیں، عورتیں بھی۔ او کاش اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ان کو صاحب اسلام کر دے گا۔ ہم سے بڑی پوچھ ہے کہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ہم ہل جل بھی نہیں کر رہے۔ بزدری اور منافقت کی انتہا دیکھے کہ لبنان میں عرب ممالک اور کوالالمپور میں تمام مسلم ممالک جمع ہوئے، لیکن خود کچھ کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑیے کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے لگام دے، تاکہ زخمی فلسطینیوں کی چیخ و پکار سے ان عزت مآب حکمرانوں کے آرام و سکون میں خلل نہ پڑے، یعنی ہم تک کوئی بات نہ پہنچے۔ اقوام متحدہ کہاں کچھ کر سکتی ہے؟ اقوام متحدہ میں کیا زیادہ تر ووٹ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف ہی پڑتے ہیں۔ عالم اسلام کے نمائندہ ان بہادر اور ذی وقار حکمرانوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کریں، یہاں سے میکڈونلڈ کو ختم کریں، KFC کو ختم کریں، یہاں پر ساری یہودی پروڈکٹ جس میں لیز ہے، جس میں ڈو صابن ہے، جس میں ایریل ہے، جس میں سرف ہے، جس میں میکس ہے، جس میں والز آئس کریم ہے، جس میں پیپسی کولا، مرنڈا کولا، 7 اپ اور فانٹا اور کیا کہتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، نیسلے ہے، سب کچھ۔ یہ ہماری قوم اگر ہوتی نا، ہماری حکومت بغیرت مند، تو یہ کیا کرتی؟ ان سب چیزوں کا، یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کرتی، یا کم از کم اپنا پیسہ ان کے بینکوں سے نکلوا لیں۔ نہ وہ اتنی جرت کرتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو تیل کی فراہمی بند کر دیں، یا ان کے سرپرستوں کی آزادانہ حضوری کی ذلت کو خیر آباد کہہ کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ نہ انہوں نے کبھی مل کر یہ سوچا کہ فلسطینی مجاہدوں مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ کریں، یا فلسطینی مہاجرین کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ اور غضب خدا کا 1 ارب مسلمانوں کے یہ نمائندے چند لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا ان کا مقابلہ کرنے والے نہتے نوجوانوں اور بچوں کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے؟ اگر موت کے ڈر یا شدت پسندی کے الزامات کے خوف سے فدائی مجاہدین کی حوصلہ افزائی ان کے بس میں نہیں ہے، تو کیا مہاجر کیمپوں میں پڑے بے بس مسلمانوں کی سرپرستی یا ہسپتالوں میں زخموں سے بے حال بچوں کی خبرگیری بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہی؟ سچ ہے، غیرت کے بغیر انسان ایسے ہی ہے جیسے پینڈے کے بغیر لوٹا، جہاں کہیں پڑا رہے، یا جو اسے جہاں لڑکا دے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ کاش آج امت میں عمر بن عبدالعزیز نہ صحیح معتصم باللہ جیسے حکمران ہوتے تو فلسطینی مسلمانوں کو اپنی بے بسی کا احساس یوں نہ ستاتا۔ آہستہ آہستہ سارے اس پہ پوائنٹ پہ آ رہی ہوں، پہلے یہ بے حسی بتا دوں، اور اللہ اکبر آگے انشاءاللہ تعالی القدس کی پوری تاریخ آپ کو تناظر کے میں، القدس تاریخ کے تناظر میں سارا کچھ بتاؤں گی کہ پہلے اس پر کس نے قبضہ کیا، پھر اس نے کس نے قبضہ کیا، لیکن انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں نے کل آپ کو قادسیہ کی جنگ کے متعلق بتایا تھا، تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آخری دور میں فتنے اتنے آئیں گے جیسے تسبیح کو توڑ دو تو تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں سے بچے گا وہ جو فتنوں کو جان لے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ اپنی جس سڑک پر رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کون سے گٹر کا جو ہے ڈھکنا نہیں ہے، یا وہاں پر کہاں پر جو ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، لیکن میرے جیسا نیا بندہ یا کوئی نیا بندہ گاڑی چلاتا ہوا آئے گا تیز، تو کیا ہوگا؟ اس کی جان کو اور اس کی گاڑی کو، اس کی سواری کو خطرہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار گٹر میں گر جائے اور موت یقینی ہو جائے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنوں سے بچے گا وہ جس کو فتنوں کا احساس ہو جائے۔ ایک بہت بڑا فتنہ جو کہ 1878 کی جنگ آزادی، 1878 میں انگریزوں نے محسوس کر لیا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند پر حکمرانی کریں، لیکن ہمیں ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ہماری طرح شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں،
ہماری طرح سے جو ہے وہ سور کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے۔ تو مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دیوانے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کے نبی ان کو جہاد کے لیے کہتے ہیں۔ چنانچہ کوئی ایسا نبی ہونا چاہیے جسے دنیا میں سامنے رکھیں، لے کر آئیں تو ان کی توجہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، انہوں نے ایک بیچ بنایا، انہوں نے اپنے جو ذہین قسم کے لوگ تھے نا ان سے کہا، اپنے جنرلز وغیرہ کو، اپنے آرمی والوں کو اس کام پہ لگایا کہ کیا کرنا چاہیے ایسے کہ مسلمانوں کی توجہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائے، جہاد سے ہٹ جائے اور کسی ایسی طرف لگ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر بہت ریسرچ کی اور ریسرچ کرتے 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 وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 4 لوگوں کا وہ کیا، 4 لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور 4 میں سے پھر ایک کا انتخاب کیا، مرزا قادیانی کا۔ مرزا قادیانی کا انتخاب کیوں کیا؟ ذرا غور کریں۔ مرزا قادیانی کا انتخاب اس لیے کیا کہ ان کو پتا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ، ان کو یہ پتا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ، ان کو پتا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ بلا کا بدتمیز، مکار، جھوٹ بولنا، تعویل کاری کرنا، تعویل کاری کہتے ہیں بات پر بات بناتے جانا، یعنی بہانے پہ بہانے لگاتے چلے جانا۔ تو ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی جو چرب زبان ہو اور اپنی باتوں سے دوسرے بندوں کو اپنی طرف کر لے۔ چنانچہ اس پر بہت ڈیٹیل کام ہوا۔ مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ بھائی تم یہاں کیا ضلع سیالکوٹ کچہری میں لگے ہوئے ہو، اٹھو یہاں سے جاؤ، ہم تمہیں منی آرڈر بھیجیں گے۔ اور شروع میں تو مرزا نے 22 سال تک یہ کام کیا، نبی بننے کی تیاری کی۔ شروع میں تو مرزا نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا غلام ظاہر کیا۔ لوگوں نے نہ صرف علماء اکرام نے اس کی مدد کی علم کے ذریعے، بلکہ لوگوں نے مال سے، ملکہ بھوپال نے اتنا سارا اس کو مال بھیجا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا براہین احمدیہ کے نام سے، جو جس میں ایسے 300 فرمایا کہ ایسے دلیلیں ہوں گی جس میں ایک دلیل بھی کسی کافر کو دے دو گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو ساروں نے اس کی مدد کی، سب مسلمانوں نے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اس کا پتہ تھوڑی تھا کہ اندر سے اتنا کالا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ عالم یہ عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا، اب وہ نبی بننے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور مرتبہ بڑھانے کے لیے اور تمام نبیوں میں ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور ان کی دھاک بٹھانے کو، ان کا روب بٹھانے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کریں جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی جو ہے تصدیق کی نا۔ آپ دیکھ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی کتاب میں تمام نبیوں کی تصدیق ہے نا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آئے تو آپ ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا، یعنی تم لوگ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تم سب گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حالانکہ ایک نبی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آنا تھا، اور حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی نبی کے زمانے میں نہیں آنا تھا، لیکن یہ اقرار لے کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عزت مرتبہ تمام نبیوں کو بتا دیا۔ اور یہ اقرار اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا، تمام نبیوں کی روحوں سے لیا تھا، تاکہ پیدائشی طور پہ سارے نبی جانتے ہوں کہ ہمارے درمیان ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور اگر وہ ہمارے درمیان آ گئے تو ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو ازل میں تمام نبیوں سے آن وسلم کے بارے میں لیا گیا۔ آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کی روحوں کو پیدا کیا تو ان سے رب ہونے کا عہد لیتے ہوئے پوچھا الست بربکم، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم عام لوگوں سے، نبیوں سے نہیں، ہم عام لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا بلا بلا، کالو بلا، کیوں نہیں شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ لیکن دنیا میں آ کر کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی صابی بن گیا، کوئی ہم جیسا نام کا مسلمان بن گیا۔ بلا ہاں، ہم آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد عام، یہ عہد عام تھا، اور جو نبیوں سے لیا گیا وہ عہد خاص تھا۔ تو کیا میں تم اچھا حضرات انبیاء کرام سے ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا جس کا ذکر میں نے آپ سے ابھی کیا تھوڑی دیر پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، پھر بالفرض تمہارے زمانے نبوت میں میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، یا تم ان کے زمانے کو پالو، یعنی تم ان کے زمانے میں ہو تو تم اپنی کتاب چھوڑ دینا اور ان پر ایمان لے آنا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نبی نے بھی نہیں آنا، خبریں آنی ہیں نبی نے، لیکن جان کے اللہ تعالیٰ چاہتے کہ نبی کا نام لے لے کے دلوں میں ان کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دیں، روح پیدا کر دیں، پہچان پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے تذکرہ فرما رہے ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر خود گواہ بنتے ہوئے خود بھی گواہ بن رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب جس نبی کے گواہ کے وہ آخری نبی ہیں اللہ خود ہے اور تمام انبیاء ہوں، اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش رہتی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ انگریزوں کا جو غلام مرزا قادیانی ہے جس نے 22 سال محنت کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر اس کو ماننے والے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم دنیا میں جا کر اس کو عام نہیں کر رہے، ہم بتا نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت بتائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پہ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن 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 بعد الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمد وهو حق لا یؤمنن به ولا ینصرن۔ حق تعالیٰ نے جس نبی، ابن جریر صفحہ نمبر 3 اور آیت نمبر 232، حق تعالیٰ جل شانہ نے ابن جریر کی تیسری نمبر جلد اور صفحہ نمبر 232، حق تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں، یعنی نبی بنائے جائیں، تو وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کرے، یعنی تمہاری نبوت ختم ہو گئی، اب تم نبی کی نبوت کو مان لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام ہیں۔ اللہ رب العزت نے عالم دنیا میں، اب یہ دنیا میں بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام پر ختم نبوت کا علم یوں ثبت فرمایا کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان سب کی رسالت و ختم رسالت و نبوت اور ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر تھی، جس مہر پہ لکھا ہوا تھا، سنیے حدیث شریف میں ہے، بینا کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان لکھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ کتنا اہم سبجیکٹ ہے، کتنا اہم مضمون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بین کتفیہ خاتم نبوتی وہو خاتم نبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے ختم کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں، یعنی ان پر آ کر سلسلہ ختم،
अब क़यामत की सुबह तक कोई नया नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत तो जब पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ख़त्म नबूवत का निशान लेकर आए, और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ख़त्म नबूवत का इक़रार लेकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको आलम अरवा में बता दिया था कि अगर तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दौरे नबूवत के दरमियान अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएँ, तो अपनी नबूवत छोड़ के उनकी नबूवत को मान लेना और उनको क्या करना, उनको मदद करना और उन पर ईमान ले आना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सरापा ख़त्म नबूवत बनकर। तो यानी पहले नबी आए आदम, तो उनके दोनों कंधों के दरमियान लिखा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे, खातिमुन नबीयीन है। यानी उनके बाद अल्लाह ताला को ज़रूरत ही नहीं है कि और किसी नबी को लेके आएँ, वो सबसे मास्टरपीस हैं जो आ गए। बरज़ख, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया आलम अरवा का, फिर मैंने आपको दुनिया का बताया। अब दुनिया से जब हम कहाँ जाएँगे, पहले हम रूहें थे, फिर हम दुनिया में आए, उसके बाद हम जो है आलम बरज़ख कब्रों में जाएँगे। बरज़ख कब्र के जहान को कहते हैं, जब मरने वाले को कब्र में रखा जाता है तो 2 फरिश्ते मुनकर नकीर मुर्दे से 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, यानी हमसे भी होगा ये सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन नबियुका, तेरा नबी कौन-सा है? एक हदीस में है कि मोमिन जवाब में कहता है, यानी मोमिन के मुँह से, अगर हम मोमिन हुए तो हमारे मुँह से निकलेगा, रब्बी अल्लाहु वहदह ला शरीक लह अल इस्लाम दीनी व मुहम्मदुन नबी व हुवा खातमुन नबिय्यीन। यानी हम यूं भी कह सकते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या व हुवल खातिमुल अंबिया। जिस बंदे ने कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सलाम के सवाल के जवाब में ये अल्फाज कह दिए, अल्लाह की कसम, उसका बेहतरीन उसका प्रोटोकॉल उसको मिलेगा, बेहतरीन प्रोटोकॉल मिलेगा। ये नहीं कि अल्लाह ताला उसको कहे कि चलो इसको कोई तकलीफ नहीं देना। अल्लाह तबारक ताला जानते हैं, जो मैंने पढ़ा, फरिश्ते आकर कहेंगे, यानी इसका मतलब जो मुझे समझ आया कि उसकी कब्र में फूल बिछा दिए जाएंगे, जैसे सुहाग रात की दुल्हन का कमरा सजाया जाता है, इसी तरह उसकी कब्र को सजाया जाएगा। और फरिश्ते कहेंगे, नम का नौमतिल नम का नौमतिल उरूस, सुहाग रात की दुल्हन की तरह सो जा। अब कौन उठाएगा तुझे? तेरा महबूब यानी अल्लाह खुद उठाएगा। मेरा परवरदिगार अल्लाह है, इसका कोई शरीक नहीं, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो खातमुन नबीन है। इस जवाब में, इस जवाब में, वो इस मैयत के इस जवाब में फरिश्ते कहते हैं, सदक़ता, तूने सच कहा, कुर्बान जाएं सल्लम की खत्म नबूवत पर, कि कब्र में फरिश्ते भी खत्म नबूवत का इकरार करने वालों को का इकराम करते हैं, और यकीनन कब्र में अजाब से निजात भी सिर्फ उसी की होगी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर गैर मशरूत, बगैर किसी शर्त के और पुख्ता ईमान रखता हो, बस वही कामयाब है। अब देखते हैं आलम आखिरत में भी कुछ है जहाँ पे पता चलता है कि खत्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सुन लें, रोज़े महशर जब हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, लोग सख्त मुसीबत में होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो लोग शिद्दत अज़ाब और तकलीफ से हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारिश फरमाएं कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। लेकिन हर नबी अल्लाह ताला की जलाल की वजह से उज़र कर देगा। हज़रत इब्राहिम से कहा जाएगा कि चलें आप अल्लाह की दरगाह में, आप खलीलुल्लाह हैं। अल्लाह से इब्राहिम कहेंगे कि मुझसे एक गुनाह ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से मैं अल्लाह से किस मुंह से, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया था ना, जब उन्होंने कहा था कि हमारे मेले पे चलो, आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है ना कि वो तो रुकना चाहते थे कि ताकि इनके सारे के सारे बुतों को तोड़ दें। तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, यानी तबीयत खराब है, यानी मैं तुम्हारी बुतों की परस्तिश से, पूजा से मेरी तबीयत में बेजारी आ चुकी है। झूठ तब भी नहीं बोला था, लेकिन वो इससे भी घबराएंगे। फिर सब लोग हजरत ईसा अलैहि सलाम के पास जाएंगे। अब हजरत इब्राहिम, सारे नबी कह देंगे हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, तुम ऐसा करो, खुद जाके कहो तुम लोग। सारे के सारी हमारी उम्मत जो है ना, सारे के सारे लोग तंग आ जाएंगे गर्मी से हशर की। सूरज सवा नेजे पे होगा। अल्लाह के नबी की हदीस में मुबारक, सूरज के कईयों का पसीना उनके 12 हाथ जमीन में घुस जाएगा, यानी एक हाथ के बराबर पसीना और 12 हाथ के बराबर इतनी गर्मी होगी। सूरज सवा नेजे पे होगा, पानी नहीं, खाना नहीं, और इतनी बेकसी का आलम होगा। अब वो चाहेंगे कि हशर का दिन कायम हो ताकि जन्नत वाले तो जन्नत में जाए ना। तो फिर क्या हुआ कि वो सबके सब क्या होगा कि सारे नबियों से कहते 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 सेकंड लास्ट नबी पे आएंगे।
ہر نبی دوسرے نبی کا پتہ بتائے گا، اس سے کہو، اس سے کہو، اس سے کہو، اس سے جا کے کہو، وہ تمہاری شاید کوئی مدد کر دے۔ لیکن ہر نبی اللہ تعالیٰ کی جلال کی وجہ سے عذر کر دے گا، پھر سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کریں گے اور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی محمد، یعنی کہ جیسے انسان اکتا جاتا ہے نا کسی سے، اذهبوا الی محمد، جاؤ سارے کے سارے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فیأتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685 پر ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ تم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، بس وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے، یہ نہیں کہیں گے میرا دماغ نہ کھاؤ یہاں سے جاؤ، یا آپ سے یا مجھ سے یہ نہیں کہیں گے تم نے میری ختم نبوت کے لیے کیا کیا تھا، میرے رینک کو میرے رتبے کو چھینا کس نے؟ اتنے لوگوں نے، اور تمہارے دور کے مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں آ گئے، مجھ میں سما گئے، اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ لعنت ہے اس کی شکل پہ بے شمار۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے خوبصورت میرے نبی ایسے بے مثال کہ کسی ماں نے ان جیسا کوئی بچہ جنا نہیں ہو، اور وہ مرزا قادیانی جیسے گندے انسان جو کہ جس کو دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، جسے مالی خولیا کی بیماری تھی، جسے مائیوپیا کی بیماری تھی، جس کو شوگر کی بیماری تھی، اور اس کو اتنے شدید ہسٹیریا کی یعنی دماغی اس کو دماغی بیماریاں تھی، اس کو اتنی جنون کا لاحق تھا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ کی ایسی الفاظ میں حمد بیان فرمائیں گے کہ کسی اور نے ایسے الفاظ میں حمد کبھی نہ کی ہوگی، اور پھر حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سفارش کریں، سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت دیکھیے، جس دن سب انبیاء سفارش نہ کر سکیں گے اس دن خاتم الانبیاء سفارش فرمائیں گے، اور اللہ محشر میں بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم بلند فرمائیں گے۔ اللہ کی قسم عظمتوں والے ہیں وہ لوگ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ دفاع بھی کرتے ہیں۔ یقین کریں جو شخص ختم نبوت کا دفاع کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، میں آپ کو قسم دے کر کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے نے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی سے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، اور آپ کا بچہ تھا جس نے پنجاب یونیورسٹی سے نہیں پورے پنجاب سے آپ کے بچے نے کیمسٹری میں ٹاپ کیا، ایم فل میں ٹاپ کیا، اور میرے جیسا کوئی بندہ یا کوئی ایک آدمی سڑک پہ چلتا ہوا یا کوئی چاہے خوبصورت چاہے امیر آدمی یہ کہے کہ میں نے کیمسٹری میں ٹاپ کیا ہے پی یو سے پاکستان یا پنجاب یونیورسٹی سے یا پورے پنجاب سے، تو آپ کیا برداشت کر لیں گے اس بات کو؟ ہرگز نہیں۔ آپ تڑپ کے کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے تمام کے تمام ریکارڈ کو چیک کرو، یہ بکواس کرتا ہے، میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، اور آپ چیخ کر لوگوں کو بتائیں گے اور چپ نہیں رہیں گے، حالانکہ اس میں کوئی مصیبت نہیں آ رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو کہے کہ میں نبی ہوں اس سے تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایسی مشکل آئے گی کہ ہم سے سنبھلے گی نہیں، کیونکہ ہر نبی اپنا سلیبس پڑھائے گا، ہر نبی ہمارے اسلام کی دھجیاں اڑا دے گا آ کر، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت ہے وہ قیامت تک آئے گی۔ آج اگر 1,24,000 نبی زندہ ہو کر آ جائیں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ قرآن کو مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے، اور وہ حج کریں گے، وہ عمرہ کریں گے، اور وہ ایک چیز میں اپنی کتاب کو نہیں دیکھیں گے کہ کیا حکم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب جو آپ کے گھر میں رکھی ہے قرآن مجید، اس کو دیکھیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھانا نہیں آتا لیکن شاید کہ آپ کے دل میں میری بات اتر ہی جائے، کسی طرح جذبہ بہت ہے پر الفاظ کے چناؤ اتنا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ تبارک تعالی ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد سے نوازیے. یا اللہ جو بے ہدایتیں ہیں ان کو ایمان کے نور سے منور فرمائیے. یا اللہ پاک جو بے گھر ہے ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو بے در ہے ان کو اپنا در عطا فرمائیے. اے اللہ پاک جو بے ہدایتیں ہیں ان کو ایمان کا نور عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن بچے جو بے نکاحی بچیاں بیٹھی ہیں ان کو لیے بہترین زوج عطا فرمائیے. اے اللہ پاک بہترین زوج عطا فرمائیے. اے اللہ پاک بہترین سہارا عطا فرمائیے. بہترین در اور بہترین بر عطا فرمائیے. میرے مولا میرے آقا ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ پاک آپ ہم سے ناراض مت ہوئیے، خدمت میں رکھ لیجئے. اے اللہ پاک آپ ہم سے کام لیجئے. اے اللہ پاک ہمیں اپنی غلامی میں لے لیجئے. ہمارے بچوں کو اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اپنی غلامی میں لے لیجئے. اللہ پاک جی ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے. اللہ پاک جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور راضی ہو جائیے. اللہ پاک جی راضی کر دیجئے، راضی ہو جائیے. اللہ پاک جی آپ مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائیے. یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک مسجد اقصی میں آزادی اور سکون کے ساتھ بے خوف نمازیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک حوثیوں کی اور حماس کے تمام لوگوں کی اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کی، یمن اور لبنان جو مدد کر رہے ہیں، جو بھی کسی طرح مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ پاک جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے تینوں مساجد کی، تینوں حرم کی، یا اللہ پاک تینوں مقدس مقامات کی مدد جو ہے حفاظت فرما دیجئے. اللہ پاک اس وقت مسلمان بہت میں ہیں. یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ان سب کا دشمن ایک ہی ہے اللہ، یہود انود نصارہ. یہ تینوں دشمنوں کو اللہ غارت فرما دیجئے. یا اللہ غداران پاکستان کو، دشمنان اسلام کو غارت فرما دیجئے. یا اللہ پاکستان کو کوئی بہترین حکمران عطا فرما دیجئے، کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے. پاکستان کی تقدیر کو بدل دیجئے. پاکستانیوں کو حیا اور شرم والا، شعور والا بتا دیجئے. یا اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو سستا کر دیجئے پاکستان میں. یا اللہ پوری دنیا سے اور پاکستان سے مہنگائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ پاک جن لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ان کے لیے دعا کرنا، اے اللہ پاک، اور ان کا ذہن سے نکل گیا دعا کرنا، تو اے اللہ پاک ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے. اے اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہم پہ کرم فرما دیجئے. اس میٹنگ کو اور صبح کی میٹنگ کو قبول فرما لیں بارگاہ الہی میں. ان میں برکت دے دیجئے. جو اس میں کام کر رہے ہیں، بے لوس کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو صبح کی میٹنگ 5:15 پہ سٹارٹ ہوتی ہے. سب آ جایا کریں، ناخنا کیا کریں، اور صبح کی میٹنگ میں بھی ایک دوسرے کو کہا کریں کہ شام کی میٹنگ بھی ضرور لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.